अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, सब खुशबाश होंगे। आप सोच रहे होंगे कि कुरान पाक के सामने मतलब आज फिर व्लॉग बना रही है, तो कुछ आयतें मेरी नज़रों से गुज़री थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप सबके साथ भी शेयर करूं, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं जो हम सिर्फ सुनते थे कि ऐसा कहना गुनाह है, ऐसा कहना ये नहीं चाहिए, ऐसा ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं। लेकिन मुझे मतलब हमें क्या पता सबको पता हो या कुछ लोगों को नहीं भी पता हो, जैसे मुझे आज पता चला, मैंने तर्जुमा पढ़ा। इसीलिए कहते हैं कि कुरान पाक को प्लीज़ तर्जुमे से पढ़ें, प्लीज़ तर्जुमे से पढ़ें, ताकि पता चले कि कुरान पाक हमें क्या कहता है, हमें क्या तालीम देता है। सबसे पहले एक अफ़सोस ये भी करूँगी जो गिरजा घरों को जलाया है। मैं तो यही कहूँगी कि जिन्होंने जलाया है बेशक तैश में आके जलाया, क्योंकि कुरान पाक की बेहुरमती की गई, कुरान पाक के ऊपर बहुत बुरे अल्फाज़ात, कुरान पाक के सिफ़ात के ऊपर बहुत गलत बातें लिखी हुई थी, जो कि सुबह फजर टाइम जिसने भी की, रात के टाइम वो बखेरे और दो गलियों में जड़ांवाला में। और जब सुबह नमाजी जो थे उन्होंने देखा, तो मेरे ख़्याल में सब भी तैश में आ सकते हैं, लेकिन हमारा दीन इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। आप लोग ऐसा कर सकते थे, मतलब लोगों को चाहिए कि बेशक उन्होंने मोहब्बत में किया, लेकिन उन्होंने बहुत गलत किया कि उन्होंने इतने गिरजाघरों को जलाया, इतनी उनके घरों के में तोड़ फोड़ की, उनकी चोरियां कर ली, तो फिर ये भी तो मुसलमानों का काम नहीं ना हुआ। मतलब ये कहाँ हमारा दीन बताता है कि हम किसी के दीन को बुरा कहें या उनकी मुक़द्दस चीज़ों को तकलीफ़ पहुँचाएँ। जिस मतलब तो रात को उन्होंने जलाया गया, वो बेचारे सफ़ात उठा रहे थे, वो रो रहे थे, उनके घरों को ख़राब कर दिया गया, उनके घरों को जलाया है, उनके घरों में से फ्रिजें उठा ली हैं, उनकी अलमारियाँ, उनके कपड़े, जो चीज़ काम वाली थी वो सारी उठा ली। मतलब मैं सोचती हूँ कि ये मुझे नहीं लगता कि वो भी मुस्लिम होंगे, क्योंकि हमारे दीन में यही कहा गया है कि किसी के दीन को बुरा नहीं कहना चाहिए। अगर उन्होंने किया है तो प्लीज़ सब्र करते, आप लोग को अल्लाह ताला पे छोड़ते, या फिर ऐसा भी कर सकते थे कि उसकी पुलिस में ख़बर देते, सारे वो सफ़ात सबूत के तौर पे सब करते, कार्रवाई होती। बेशक हमारे पाकिस्तान का कानून इतना कोई अच्छा नहीं है, लेकिन बेशक जब कुरान पाक की हिफाजत का ज़ुम्मा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद पे लिया है ना, तो मुझे नहीं लगता कि हमें परेशान होने की ज़रूरत है इस मामले में, सिर्फ़ इस मामले में कि अल्लाह ताला उन्हें छोड़ देंगे। बेशक जिसने किया अल्लाह ताला ज़रूर उन्हें पकड़ेंगे। हाँ, हम रंजीदा ज़रूर हैं, तकलीफ़ है, तकलीफ़ अब दोनों तरफ है। देखें, उन्होंने भी गलत किया, क्रिश्चियंस जो थे, बल्कि इवन कि मैंने सुना है कि वो क्रिश्चियनिटी के अबाउट भी उन्होंने बड़ा गलत लिखा। मुझे नहीं लगता किस काफर ने ये बुरी हरकत की है, उसमें पिसे दोनों ही हैं, क्रिश्चियंस भी पिस गए हैं और मुसलमान भी पिस गए हैं, दोनों के साथ ऐसा सिलसिला हुआ है। तो खुदारा प्लीज़ कुरान, मैं फिर कहूँगी कुरान पाक को तर्जुमे से पढ़ें, ताकि हमें पता चले कि हमें क्या तालीम दी गई है, हमें क्या बताया गया है। हमें बिल्कुल नहीं पता, बिल्कुल इल्म नहीं है, बहुत सी बातें हम ऐसे कर जाते हैं, हमें पता भी नहीं होता। तो चलें, आज मैं ना सूरह हुजुरात पढ़ रही थी, तो उसका जो है ना एंड वाला रुकू, उसके अंदर दो आयतें हैं जो कि मैं लाजमी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। ये है जी आयत नंबर 11 और आयत नंबर 12, बल्कि आयत नंबर 13 भी है। ये तीनों मतलब पूरा एक पेज है ना, जो मुझे नहीं लगता इसकी तफसीर समझाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि खुला खुला साफ़ लफ्ज़ों में लिखा हुआ है, साफ़ लफ्ज़ों में। ये देखें, ए ईमान वालों, मजाक ना करें एक दूसरे से, शायद वो बेहतर हो उनसे, और ना औरतें दूसरी औरतों से, शायद वो बेहतर हों इनसे, और ऐब ना लगाओ एक दूसरे पर, ना डालो चिढ़ाने का, सॉरी, ऐब ना लगाओ एक दूसरे पर, और ना नाम डालो चिढ़ाने को एक दूसरे का, और बुरा नाम है गुनाहगारी ईमान के बाद, और जो कोई तौबा ना करे तो वही है बेइंसाफ़। मतलब देखें, साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। क्या पता अल्लाह ताला कि हाँ वो कितना अजीम हो, कितनी उसके दर्जात बुलंद हो, हमसे कितना वो ज़्यादा नेक हो अल्लाह ताला के हुजूर में, तो क्यों हम किसी को बुरा कहें या किसी का मजाक उड़ाएं। इसलिए
میں کہتی ہوں کہ ایک چپ سو سکھ والا جو بات ہے نا، پہلے نہیں سمجھ آتی تھی، ہم بھی کرتے تھے، میں بھی کرتی تھی، کبھی کسی کو کچھ کہہ دینا، کبھی کسی کو کچھ کہہ دینا، کبھی کسی کا الٹا نام لے لینا. لیکن اب جو میں نے یہ آیت پڑھی ہے نا، میں کہتی ہوں کہ ابھی بھی میں نے جس کا کبھی جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں کبھی الٹا نام لیا ہو تو میں تہہ دل سے معذرت چاہتی ہوں. میں اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگتی ہوں، میں آپ سب سے بھی معافی مانگتی ہوں اگر کبھی کسی کا دل دکھا ہو میری وجہ سے. کہ اتنا مجھے ڈر لگ رہا تھا نا یہ پڑھ کے کہ ہم بچے ایک دوسرے کو الٹے نام لیتے ہیں، ماں باپ روکتے ہی نہیں ہیں. پلیز اپنے خدا را اپنے بچوں کو بھی روکیں، ان کو بھی یہ باتیں سمجھائیں، کیونکہ ہم نے دین اگر نہیں سمجھانا تو پھر ان کو دین سمجھ نہیں آئے گا. گھر سے ان کی چھوٹی عمر سے ہی ان کی یہ تھوڑی سی کاؤنسلنگ کرنا شروع کر دیں کہ ہمارے دین میں یہ ہے، ہمارے دین، ان کو اپنی باؤنڈریز کا پتہ ہو. اب دیکھیں الٹے نام کا ہم ویسے کہتے ہیں کہ الٹا نام نہیں لینا چاہیے، لیکن دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کسی کا چڑھانے کے لیے الٹا نام مت لیں. مطلب اگر کسی کا ناک چپٹا ہو یا کسی کا پتلا ہو یا کچھ بھی ہو تو ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں پھینی کہہ دیتے ہیں، کسی کو لمبو کہہ دیتے ہیں، کسی کو کچھ اس طرح کے مجھے خود پھینی کہتے ہوتے تھے سارے. مطلب میں کہتی ہوں کہ دیکھیں قرآن پاک میں لکھا ہے تو پلیز اس چیز سے بچیں. اب دوسری آیت ہے، اے ایمان والو بچتے رہو بہت تہمتیں کرنے سے، مقرر بعض تہمتیں گناہ ہے، اور بھید نہ ٹٹولو کسی کا اور برا نہ کہو پیٹھ کے پیچھے ایک دوسرے کے. بھلا خوش لگتا ہے تم کو کسی کا کہ کھائے گوشت اپنے بھائی کو جو مردہ ہے، سو گھن آتا ہے تم کو اس سے. اور ڈرتے رہو اللہ، بے شک اللہ سے بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بڑا ہی مہربان ہے. اب دیکھیں تہمت تو مجھے لگتا ہے کہ اتنی کوئی عام چیز ہوگی ہے نا کہ ایک سیکنڈ سے پہلے ہم اگلے بندے کے بارے میں رائے قائم کر لیتے ہیں. ہم نہیں سوچتے وہ اس طرح کا ہے یا نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ہاں جی فلاں نے ایسا ہی کیا ہوگا، فلاں نے یہ کیا ہوگا، یہ تو ہے ہی ایسی، یہ تو ایسی ہے، فلاں نے یہ کیا ہے. یہ چیزیں دیکھیں کتنا. اور بھید نہ ٹٹولو، کیوریوسٹی تو رکھنا. میں کہتی ہوں ہمارے نا پاکستان کی عورتوں، مجھے لگتا ہے پتہ نہیں پاکستان کی عورتیں یا کہاں، مجھے یہ نہیں سمجھ آتی یہ سب عورتوں میں ہے یا مردوں میں، ایک دوسرے کی نا ٹو میں لگے رہنا کہ یہ اس کا کیا سین چل رہا ہے، اس کا کیا ہے کیا نہیں ہے. میں کہتی ہوں کچھ پتہ بھی چل جاتا ہے نا پلیز پردہ ڈالیے. اگر خدا را کسی کی کوئی بات پتہ چلتی ہے، اگر آپ کو لگتا ہے آپ کسی کو سمجھا سکتے ہیں تو بس سمجھائیں یا اس کے لیے دعا کریں. اگر وہ نہیں سمجھتا یا کوئی نہیں سمجھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے دعا کریں. اگر آپ کے کوئی عزیز ہیں، آپ کے پیارے ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں تو پلیز ان کے لیے دعا کریں، کیونکہ دعائیں بے شک تقدیریں بدل دیتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں سب کے لیے، ٹٹولیں نہیں پلیز. پتہ نہیں کوئی کتنی تکلیف میں ہوگا، کوئی کس طرح ہوگا، کیا پتہ کوئی اپنا، کیا پتہ آپ ٹٹولیں وہ آپ کو بتا دی اس نے ایک گناہ کیا ہے یا کوئی غلط کام کیا، وہ آپ کو بتائے گا تو آپ کو پتہ چلے گا. اس کا مطلب ایک گواہ پیدا کر لیا قیامت والے دن کے لیے. بے شک اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے پردہ ڈالنا. بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالے قیامت کے دن میں بھی، دنیا میں بھی. آمین ثم آمین. لیکن پلیز کیوریوسٹی نہ رکھیں اور کسی کو ایک دوسرے کے پیچھے برا نہ کہیں. کہ کیا آپ کو اچھا لگے گا کہ آپ اپنے بھائی کا گوشت کھائیں؟ کہ کتنا دل آوازار ہوتا ہے یہ سوچ کے ہی. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے اور ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. کہ اللہ تعالیٰ اتنے غفور الرحیم ہے کہ بے شک جب بھی آپ کو پتہ چل جائے تو اللہ سے معافی مانگے، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں. اور میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے ایسے بات کریں نا جیسے اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے سن رہے ہیں اتنے لگاؤ سے. جب بھی میں بھی دعا مانگتی ہوں، میرے ساتھ ہر دفعہ ایسا ٹائم نہیں آتا، میرے اوپر بھی ایسی کیفیت طاری مجھے بھی کبھی کبھی ہوتی ہے کہ مجھے لگ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری باتیں سن رہے ہیں، ایسے فیل آتا ہے مجھے. ایون کہ میں ایک دن نماز پڑھ رہی تھی تو مجھے فیلنگ ایسے آ رہی تھی، حالانکہ میں کبھی مکہ نہیں گئی، پر مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے میں کعبہ میں کھڑی ہو کے پڑھ رہی ہوں. مطلب میرے دل میں سے وہ فیلنگز آ رہی تھی، وہ کیفیت میرے اوپر طاری ہو رہی تھی. کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے فٹافٹ نماز پڑھی یا بچے تنگ کر رہے ہیں، دعا نہیں مانگی گئی. تو حالانکہ عبادت کہتے نہیں زیادہ عبادت دعا مانگنا ہے، تو دعائیں مانگے، اللہ سے معافی مانگے. بے شک اللہ تعالیٰ ضرور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں. اچھا اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ ذاتی باتیں کچھ نہیں ہوتی، سب مسلم ہیں، بے شک سب مسلمان بہن بھائی ہیں، لیکن ذاتوں کے اباؤٹ ابھی قرآن پاک میں نے پڑھا ہے، کیونکہ مجھے بھی اس بات کا نہیں پتہ تھا. میں نے کہا آپ کو بھی بتاتا ہوں. اے آدمیوں یا اے لوگو یا ایھا الناس اے لوگو، ہم نے تم کو بنایا ایک مرد اور ایک عورت سے، اور رکھی تمہاری ذاتیں اور قبیلے. یہ دیکھ لیں، ذاتیں اور قبیلے تاکہ آپس کی پہچان ہو. تحقیق ساتھ یہ بھی بتا دیا ہے کہ کوئی ذات کم نہیں ہے،
جیسے کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں ہاں جی یہ تو نائی ہیں، یہ تو ماچھی ہیں، یہ تو فلاں ہیں، یہ تو یہ ہیں، یہ تو چھوٹی ذات ہے، یہ بڑی ذات ہے، یہ فلاں. ہر کوئی اپنی ذات کو ویسے بڑا ہی سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بڑا معتبر سمجھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں فرما دی ہے وہ بھی دیکھیں. تحقیق عزت اللہ کے یہاں اسی کو ہے جس کا ادب بڑا ہے، جو تقوی والا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ خبردار ہے ان باتوں سے، کہ بے شک ذاتیں اللہ تعالیٰ نے ضرور بنائی ہیں، مطلب قبیلے بنا دیے ہیں، لیکن کوئی نصارہ کوئی اس طرح جو شروع میں تھے، لیکن ہمارے تو چلیں ذاتیں دوسری بن گئی ہیں نا. ایون اس کی تفسیر میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ شیخ، سید، مغل، پٹھان، صدیقی، فاروقی، عثمانی، انصاری سب مطلب بنائے ہوئے ہیں ذاتیں. لیکن افضل وہی ہے جس کو جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں بڑا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، جو تقویٰ میں بڑا ہے، جو حسن اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے، جو ایمان پہ پورا آتا ہے. صدق اللہ العظیم. جی میں نے کہا بند کر دوں کیونکہ میں نے پڑھ لیا تھا، تو پھر اس کے بعد میں نے سوچا تھا میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں. تو بس میں یہی چاہتی تھی کہ یہ پیغام میں آپ تک پہنچاؤں. تو پلیز اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو آپ بھی لائک اور سبسکرائب کریں، اور بلکہ آگے بھی سب کے ساتھ شیئر کریں یہ میری ویڈیو، تاکہ سب کو پتہ چلے کہ قرآن پاک میں کیا لکھا ہوا ہے. ویسے ابھی تو میں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا تھا ترجمے کے ساتھ، ماشاءاللہ میرا 26واں سپارہ ختم ہونے والا ہے انشاءاللہ. لیکن نیکسٹ میں نے سوچا تھا کہ میں دوبارہ قرآن پاک ترجمے سے شروع کروں گی انشاءاللہ، اور میں ساتھ ایک ڈائری رکھوں گی. جو آیتیں مجھے لگیں گی نا کہ یہ نوٹ کرنے والی ہیں، انشاءاللہ میں نوٹ کیا کروں گی، اور وہ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا کروں گی. تو چلیں جی، اسی بات کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں، کیونکہ اب میں نے فجر کی نماز پڑھنی ہے. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. اللہ تعالیٰ جن کے پیارے اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کو صبر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جن کے اس دنیا میں ہیں، کچھ بیمار ہیں، جن کے ماں باپ زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے. جو بیمار ہیں ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے. جی میری سب کے لیے دعا ہے. خاص میرے کزن کی بیٹی کی ڈیتھ ہوئی ہے. وہ باجی جب بھی ڈیلی میں ان کو دیکھتی ہوں اسٹیٹس، ان کی بیٹی کی تصویر، تو مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے دیکھ کے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. یہ صبر بڑا مشکل ہی سے آتا ہے. اولاد کا دکھ ایسا ہے کہ شاید ہم یہ باتیں نہ سمجھ سکیں، لیکن جب ہماری اپنی اولاد ہو جاتی ہے نا، مجھے لگتا ہے تب یہ ایک ماں کا دکھ انسان سمجھ سکتا ہے. لیکن جس انسان پہ گزری ہوتی ہے اس کی تکلیف کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا. تو سب کے لیے دعائیں مغفرت فرمانی چاہیے. اللہ تعالیٰ صبر دے سب کو، جن کی اولادیں اس دنیا سے چلی گئی ہیں جوانی میں، بڑھاپے میں، کیونکہ اولاد تو اولاد ہی ہوتی ہے. تو چلیں جی، میں اپنے ولاگ کا یہیں پہ اختتام کرتی ہوں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.